जनवरी की सख्त सर्दी में मैं खिड़की से बाहर शदीद तरीन बर्फ़बारी होते हुए देख रही थी। पिछले चंद दिन से बर्फ़बारी में शिद्दत आ चुकी थी और इस वजह से रोड एक्सीडेंट के बहुत से केसेस चंद रोज़ से हॉस्पिटल में आ रहे थे। इसलिए डॉक्टर अब्दुल रहमान ने मुझे ख़ास तौर पर हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा था। मैं पिछले 24 घंटे से मुसलसल ड्यूटी देकर थक चुकी थी, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए जो एक कमरा मखसूस किया गया था जहाँ वो कुछ देर आराम कर लेते थे, मैं वहीं बैठी थी। खिड़की के सामने से पर्दा हटाकर देखा तो रात के इस पहर भी बर्फ़बारी अपनी पूरी शिद्दत से हो रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे मौसम में भी लोगों को अपने घरों में चैन नहीं था। मरी इस्लामाबाद और एबटाबाद में सर्दी गुजारने के शौक़ में अपने घरों से निकलकर मरी इस्लामाबाद और एबटाबाद का रुख कर चुके थे। बर्फ़बारी की शिद्दत की वजह से गाड़ियाँ या तो बर्फ़ में फंस चुकी थीं या फिर उनके एक्सीडेंट हो चुके थे। एबटाबाद में सुबह से कोई ना कोई एक्सीडेंट का केस आ रहा था और मैं यहाँ पर सर्जन के तौर पर बस एक वाहिद डॉक्टर थी। एबटाबाद के छोटे से इलाके में ये हॉस्पिटल बना हुआ था जहाँ पर ज़्यादा सहूलियात मौजूद ना थी। इसी हॉस्पिटल के करीब ही मेरा क्वार्टर भी बना हुआ था जहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी। पर्दा हटाकर बर्फ़बारी देखने लगी तो बहुत सी हसीन यादें एक कसक बनकर याद आने लगी जो मेरे लिए सिर्फ करब बन चुकी थी। माजी की तलख अज़ियतनाक यादें जिनसे मैं पिछले 5 सालों से पीछा छुड़वा रही थी। मैं नहीं जानती कि कब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। नर्स की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कहने लगी, डॉक्टर आशू, एक और एक्सीडेंट का एमरजेंसी केस आया है। डॉक्टर अब्दुल रहमान आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आइए। वो उजलत में कहते हुए बाहर चली गई। मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली, स्टेथोस्कोप सामने रखे टेबल से उठाया और उस कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही मैंने एमरजेंसी में कदम रखा और सामने खून से लथपथ शख्स को देखा तो अगला सांस लेना भूल गई। माजी के वो तल्ख बाब मेरे सामने खुल गए। सब कुछ मेरे सामने किसी फिल्म की तरह से चलने लगा। मैं उस शख्स को देखकर 5 साल पीछे जा चुकी थी। लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैं इंटरव्यू देने के लिए आई थी। MBBS की डिग्री मेरे पास थी। मैं जनरल फिजिशियन के तौर पर इस हॉस्पिटल में काम करना चाहती थी। मैंने MBBS स्कॉलरशिप में पास किया था और बहुत ही अच्छे नंबरों में पास किया था। जिस हॉस्पिटल में मैं आई थी वो लाहौर का प्राइवेट बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए कमरे में गई तो वहाँ पर चंद सीनियर डॉक्टर्स के साथ एक नौजवान डॉक्टर भी मौजूद था। मैंने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो सबसे सीनियर डॉक्टर जिसने वो हॉस्पिटल खोला था उसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रख दिए। उसी सीनियर डॉक्टर ने सबसे पहले मेरी CV और मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, फिर एक सताइशी नज़र मुझ पर डाली। कहने लगे, मिस आयशा, आपने MBBS स्कॉलरशिप से किया है? मैंने कहा, यस सर। जो सवाल उस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ने मुझसे किए थे वो ख़ुद भी लाहौर के जाने माने डॉक्टर थे। अपने हॉस्पिटल का नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम से पहले हरूफ से रखा था, JK हॉस्पिटल, यानी कि जमशेद कमाल। मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो शख्स काफ़ी मुतासर हुआ। फिर मेरे एतमाद से जवाब देने पर उसने फ़ौरन से मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए रख लिया। मेरी ड्यूटी OPD में रखी गई थी। एक और सीनियर डॉक्टर भी जनरल फिजिशियन के तौर पर मरीज़ों को देखते थे। मैं शुरू से ही बहुत नरम मिजाज किस्म की लड़की थी। मरीज़ों का ज़ख़म देखकर मेरी अपनी आंखें नम हो जाती थीं। मुझे तो बाज़ औक़ात लेडी डॉक्टर्स जो कि मेरी दोस्त भी थीं वो कहती थी कि जितना नरम दिल तुम अपने सीने में रखती हो, हमें तो ये समझ नहीं आता कि तुमने MBBS कर कैसे लिया। मेरी ड्यूटी एमरजेंसी वार्ड में ही हुआ करती थी। अक्सर वहाँ पर बच्चे होते तो यही ज़िद करते कि हम डॉक्टर आशू से ही इंजेक्शन लगवाएंगे, नर्स से नहीं। वहाँ पर एक बच्चा था जिसकी उम्र 10-12 साल थी और उसके गले पर बुरी तरह से पतंग की डोर फिर चुकी थी, लेकिन शुक्र ये था कि उसकी शहरक पर किसी किस्म का ज़ख़म नहीं आया था। अलबत्ता उसकी गर्दन का मांस कट चुका था जिस पर स्टिचेस लगे हुए थे, लेकिन जब भी नर्स उसे इंजेक्शन लगाने आती तो वो डर सा जाता। एक बार मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया और बड़े प्यार और मोहब्बत से उससे बात की कि शान तो बहुत बहादुर बच्चा है, इंजेक्शन पर रोएगा भी नहीं। फिर ऐसे जुमले पर उसने बड़े ज़ब्त से टीका लगवाया। शायद मेरी नरम मिजाजी की वजह से मैं बहुत जल्द ही उस हॉस्पिटल के मरीज़ों की फेवरेट डॉक्टर हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 माह ही हुए थे कि जब मैंने ये महसूस किया कि जमशेद मुझे कुछ ज़्यादा ही अहमियत देता है। वैसे तो मेरा नाम आयशा था, लेकिन सब मुझे आशू आशू ही कहते थे।
اس ہاسپٹل میں نوکری کرنے سے پہلے میں نے 2 سال گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی ہاؤس جاب کی تھی، لیکن آج کل اسی ہاسپٹل کے بارے میں خبریں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں کہ وہاں پر ڈاکٹرز کو تنخواہیں نہیں دی جا رہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مریضوں کو دیکھنے سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بے حد افسوس ہوا۔ ایک تو ویسے بھی ہاسپٹل کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور اس پر تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے جو احتجاج ڈاکٹر کر رہے تھے اس میں حکومت کا تو کوئی نقصان نہیں تھا، البتہ انسانیت کا ضرور تھا۔ میں نے اس پرائیویٹ ہاسپٹل سے جب چھٹی لینے کی درخواست دی تو اس وقت جمشید میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا آپ کو چھٹی کیوں چاہیے؟ جب میں نے اسے وجہ بتائی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ آج کی چھٹی صرف اس لیے کرنا چاہتی ہیں تاکہ گورنمنٹ کے اس ہاسپٹل میں جا کر مریضوں کو دیکھ سکیں جہاں کسی بھی وقت پتھراؤ شروع ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر ہی اپنے پیشے سے بائیکاٹ کرتے پھریں گے تو پھر مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ انہیں کون دیکھے گا؟ اگر اس دوران کوئی بھی مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو یہ ڈاکٹرز کل کو اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ کہنے لگا یہ سب کتابی باتیں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو چھٹی لے کر جانا چاہیے۔ میں نے کہا میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں، لہٰذا آپ میری آج کے دن کی تنخواہ بے شک کاٹ لیجیے گا، لیکن مجھے اسی ہاسپٹل میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جب گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچی تو لوگوں کی بھیڑ مچ گئی جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں علاج سے محروم نہ کرو۔ جیسے ہی میں وہ رش ہٹاتے ہوئے اندر آئی، سامنے چوکیدار نے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ وہ مجھے جانتا تھا اس لیے دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگا وہ بی بی صاحب تم کدھر کو آتا ہے؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ میرے کہنے پر اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ وہاں پر کچھ مریض ایسے تھے جو کہ زخمی حالت میں تھے، بہت ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے ان مریضوں کو اندر بلا لیا۔ یہ دیکھ کر اندر احتجاج اور بائیکاٹ کرنے والے ڈاکٹرز میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ کسی کا علاج نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کا علاج نہیں کرنا تو بے شک نہ کریں، لیکن مجھے کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، 3 مہینے سے ہم بنا تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک تنخواہ بہت اہمیت رکھتی ہے، انسانیت نہیں۔ اگر آپ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تو مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ حکومت سے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم انسانیت کے دشمن بن جائیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ہمارے بھی گھر میں بیوی بچے گھروں میں موجود ہیں، ہمیں بھی اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن پلیز میں مریضوں کو ضرور دیکھوں گی۔ اسی اثنا میں باہر کھڑے لوگوں کے ہجوم نے چوکیدار سے کہا کہ دروازہ کھولو، ہمیں اندر جا کر ڈاکٹروں سے بات کرنی ہے۔ لیکن وہ چوکیدار دروازہ نہیں کھول رہا تھا، جس پر لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ہاسپٹل میں اپنی بائکوں میں سے پیٹرول نکال کر پھینک کر آگ لگا دی، پتھروں سے کئی شیشے توڑ دیے۔ اس ہنگامہ آرائی سے میں پریشان ہو گئی۔ سب ڈاکٹرز مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ آشی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم یہاں سے ہاؤس جاب کر کے جا چکی تھی تو پھر کیوں آئی ہو؟ سبھی ڈاکٹرز کمروں میں جا چکے تھے تاکہ اس پتھراؤ سے اور آگ سے بچ سکیں۔ چوکیدار بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں لوگوں سے یہی کہنے لگی کہ آپ پتھر نہ برسائیں اور نہ ہی آگ لگائیں، لیکن لوگوں میں تو ایک اشتعال بڑھ چکا تھا۔ ایک زوردار پتھر میرے سر پر بھی لگا، جس سے میرا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ پولیس نے وہاں پہنچتے ہی لاٹھی چارج شروع کر دیا، لوگوں کو مارنے لگے۔ کئی لوگوں کو اپنے موبائل میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنا سر دبائے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ابھی بھی بیرونی دروازے کی طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا، گو کہ پولیس نے آگ بجھا دی تھی۔ میں نہیں جانتی کیسے ڈاکٹر جمشید میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا ایسے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آئی تھی تم؟ انہوں نے تو اپنے مسیحا کو بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی زخمی کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ رومال پکڑا اور اپنے ماتھے پر رکھ لیا، کیونکہ زخم کافی گہرا تھا۔ مجھے کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ اتنا بھی زیادہ زخم نہیں آیا، اور ظاہر ہے اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر وقت پر علاج ہی نہیں کریں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو احتجاج کریں گے نا۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی باہر بہت رش ہے، یوں آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جواب بھی نہیں سنا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گیا۔
باہر پولیس والے ابھی بھی نوجوانوں کو ڈنڈوں سے مار رہے تھے۔ میں نے کہا پلیز جمشید انہیں روکیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی کے پاس لایا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میرا سفید کوٹ بھی میرے ماتھے سے نکلنے والے خون سے رنگ چکا تھا۔ وہ مجھے سیدھا اپنے ہاسپٹل میں لے گیا۔ چاہتا تو اسٹاف سے کہہ کر میری بینڈیج کروا سکتا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے میری بینڈیج خود کی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ شکر کریں زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، ورنہ اسٹچز لگانے پڑتے۔ مجھے تو اس کی مہربانیاں سمجھ میں نہیں آئیں۔ وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھا، وہ کیوں میری بینڈیج کر رہا تھا؟ ہسپتال اس کے باپ کا تھا، اسی کے نام کے حروف سے کھلا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا باپ بے حد گھمنڈی اور تکبر والا شخص تھا، کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ جس مریض کا علاج کرتا تھا دعوے سے کرتا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور پرانے سے پرانا مرض بھی ہوتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور اسی بات کا اس شخص کو بہت ذوم بھی تھا اور غرور بھی۔ سب سے زیادہ فیس وہی شخص اپنے مریضوں سے لیتا تھا۔ قسمت کے مارے مریض اسی کے پاس آتے تھے، کیونکہ ابھی تک جتنے مریضوں کا اس نے علاج کروایا تھا وہ صحت یاب ہو کر ہی گئے تھے۔ ایک ایسے شخص کے بیٹے کا مجھ پر یوں مہربان ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب میں نے ڈاکٹر جمشید کے منہ سے یہ سنا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر تو میں یہ سن کر حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا باپ لاہور کے جانے مانے ڈاکٹرز میں سے ایک تھا، کافی امیر اور دولت مند بھی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جمشید نے مجھے کیوں اپنی بیوی کے لیے منتخب کیا۔ وہ تو لینے دینے کے حساب سے کسی بھی ڈاکٹر سے شادی کر سکتا تھا، پھر میں کیوں؟ جب اس نے مجھے یوں دیدے پھاڑتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ آشو، آپ کا یوں دیکھنا میں کیا سمجھوں؟ اس کے اس جملے نے مجھے ہوش کی دنیا میں لوٹایا تھا۔ اپنی اس حرکت پر میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کی اور میری حیثیت میں بہت فرق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، شادی دو لوگوں کی ہوتی ہے، اور مجھے اپنے ہم سفر کے لیے آپ بے حد پرفیکٹ لگتی ہیں۔ پھر یہ حیثیت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں آشو، آپ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر ہیں اور بہت برائٹ فیوچر رکھتی ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس انکار کی کوئی وجہ بھی نہ تھی۔ وہ نہایت شریف قسم کا انسان تھا، بہت مہذب طریقے سے اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، آپ میرے ابا سے بات کر لیجئے گا۔ میں حیران تھی کہ آخر اس کا گھمنڈی اور مغرور باپ مجھے کیسے بہو بنانے پر راضی ہو گیا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتی تھی اتنا ہی الجھن کا شکار ہونے لگتی تھی۔ میری والدہ انتقال کر چکی تھیں، بس ایک والد تھے جو کہ بیمار رہتے تھے، انہی کی خواہش پر میں ڈاکٹر بنی تھی۔ میرا گھر بھی ایک پسماندہ سے علاقے میں تھا۔ بہرحال کچھ دن بعد اپنے والدین کے ساتھ وہ ہمارے گھر آیا۔ اس کے والد کے تاثرات سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہیں۔ اس کی والدہ نے بھی ساڑی پہن رکھی تھی، لیکن کافی خوش مزاج قسم کی خاتون تھی۔ انہوں نے میرے والد سے رشتہ مانگا۔ میں اپنے والد کو پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، سوائے اس کے کہ شادی وہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتے، 1 سال سے پہلے نہیں کر سکتے۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں اپنا ایک کلینک کھولتی جہاں غریبوں کا مفت علاج کرتی۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے میں نے ان کے ہاسپٹل میں نوکری کی تھی۔ حالانکہ اپنے چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں نے کلینک کھول رکھا تھا، جہاں محلے کے مرد حضرات کا میں مفت معائنہ بھی کرتی تھی اور ادویات بھی دیتی تھی۔ اس وقت تو کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کی والدہ نے رشتہ پکا ہونے پر مجھے انگوٹھی بھی پہنائی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا، لیکن بعد میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ایک ناقابل فہم واقعات تھے۔ منگنی کے بعد جب میں ہاسپٹل میں گئی تو سارے ڈاکٹرز نے مجھے مبارکباد دی۔ میری ڈیوٹی جیسے ہی آف ہوئی تو میں بس اسٹاپ پر اپنی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے جمشید کی گاڑی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں کچھ گھبرا سی گئی۔ بے شک میں ایک ڈاکٹر تھی، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے فطری شرم بھی تھی۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا، کہنے لگا بیٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سب کے سامنے یوں اس کی گاڑی میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا، بس ایک منگنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں بہت شکریہ،
میری بس آنے والی ہی ہے۔ کہنے لگا بیٹھو، مجھے یہاں پر تمہارا اسٹاپ پر کھڑے ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اس کے ساتھ کیا بحث کرتی، میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن میں کافی نروس تھی کیونکہ اس کی نظروں کی وارفتگی مجھے الجھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بار بار وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب گاڑی میرے گھر کے راستے پر رواں دواں نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی راستہ تھا۔ میں نے کہا جمشید آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا دیکھو مجھے اتنا بڑا نام اپنا پسند نہیں ہے، جمشید کمال، بس والدین نے رکھ دیا ہے اس لیے مجبوری ہے۔ میں نے شروع سے ہی اپنے آپ کو جے کے ہی کہلوایا ہے، تم بھی مجھے جے کے ہی کہا کرو، اوکے ٹھیک ہے؟ لیکن آپ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا اب تم میری منگیتر ہو، جہاں میرا دل چاہے گا تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا دیکھیں جے کے صاحب، بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑی یہیں روک دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا گاڑی رکے گی یا پھر میں چلتی گاڑی میں سے ہی نیچے اتر جاؤں؟ میرے سخت لہجے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے گاڑی ایک سائیڈ پر روک دی۔ کہنے لگا آشو کیا ہوا ہے تمہیں؟ آر یو آل رائٹ؟ میں نے کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگا ہاں تو گھر چھوڑ دوں گا، لیکن پہلے ہم ریسٹورنٹ پہ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہماری شادی ہو رہی ہے نا؟ کہنے لگا شادی ایک الگ چیز ہے، میں منگنی کا چاند گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ کسی بھی ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتی، میرے والد بیمار رہتے ہیں، مجھے جا کر انہیں کھانا دینا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور اپنے گھر آ گئی۔ بے شک میں اس کی منگیتر تھی لیکن شرعی حیثیت سے کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ اگلے روز جب میں ہاسپٹل میں گئی تو وہ بہت غصے میں تھا۔ میرا او پی ڈی جیسے ہی کمپلیٹ ہوا، کہنے لگا آج تم ایمرجنسی میں ڈیوٹی نہیں دو گی۔ اس وقت میں اس کے ماتحت کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو گی، ابھی تمہارے آف ہونے میں پورے 3 گھنٹے باقی ہیں اور اگلے 3 گھنٹے تم صرف میرے ساتھ گزارو گی۔ یہ سن کر میں بے حد پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بہانہ تراشوں، اسے منع کیسے کروں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا، نہ ہی میں کوئی ٹین ایج گرل تھی جو کہ 4 محبت بھرے جملوں کی خاطر اپنے منگیتر کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی۔ میں تو جمشید سے یہ سب کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی۔ اچھا خاصا سوبر انسان تھا، لیکن اس کی اس قسم کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کے روم سے باہر آئی، تیز قدموں سے ہاسپٹل سے باہر نکلنے لگی۔ شاید اسے میری یہ حرکت بری لگی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی وہ بھی میرے پیچھے آ چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے تمہارا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کس چیز کا ایٹیٹیوڈ مجھے دکھا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھیں اگر منگنی کے نام پر آپ یہ سب سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاؤں گی، گھوموں پھروں گی، باتیں کروں گی، تو میں اس مزاج کی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنی منگنی کے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی امیچور قسم کا لڑکا ہوں جو تمہارے ساتھ چھچوری حرکتیں کروں گا، تمہیں باہر لے جا کر تمہارے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کروں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اتنا کریکٹر لیس سمجھا ہے تم نے؟ کیا رشتے تمہارے لیے مذاق ہیں؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے انگوٹھی تمہیں صرف اس لیے پہنائی ہے کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں اور پھر یہ کہوں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، میرا تم سے مزاج نہیں ملا۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں جانتی، لیکن میں شادی سے پہلے آپ سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کروں گی، میں کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے 100% امید تھی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے گا، اور مجھے اس بات سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں پہلے ہی اس رشتے پر ذہنی طور پر الجھن کا شکار تھی۔ اس رشتے کا ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ نہ وہ ہمارے ہم پلہ تھے، نہ ہی میں اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں سوچ پا رہی تھی۔ اس پر جمشید کی حرکتوں نے تو میرا پارا ہائی کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن میں ہاسپٹل نہیں گئی، بلکہ یہ سوچ چکی تھی کہ مجھے اس ہاسپٹل میں کام ہی نہیں کرنا۔ شام کو ہی وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گیا۔
میرے والد ان دنوں کافی بیمار تھے، میں انہیں کوئی بھی پریشانی دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کسی بات کا ذکر اپنے والد سے نہیں کیا تھا، لیکن اب ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ رشتہ ہی نہ توڑ دے۔ لیکن بہرحال جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا میں جانتی تھی کہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب اس نے کہا کہ وہ مجھ سے 1 مہینے کے اندر نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی رخصتی کے ساتھ۔ یہ سن کر جتنا میں حیران تھی میرے والد بھی تھے۔ کہنے لگے کہ میں تو آپ لوگوں سے پہلے کہہ چکا ہوں، 1 سال سے پہلے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے میں کوششوں میں لگا ہوا ہوں، میری گاؤں میں کچھ زمینیں ہیں جو میں بیچنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ بکیں گی تب میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ زمین کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی میں آپ پر شادی کا کوئی بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں، مجھے صرف نکاح چاہیے اور رخصتی چاہیے، اور اس کے لیے 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے۔ البتہ اس کے والدین چپ تھے، ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ زبردستی ضد کر کے انہیں اپنے ساتھ لایا ہے۔ میرے والد نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے، شادی کے لیے رضامندی بھی دے دی، لیکن میں حیران تھی کہ میرے اتنے باتیں سنانے پر وہ رشتہ توڑنے نہیں آیا۔ کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب کچھ؟ پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نکاح نہیں، ایک سزا ہے جو وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ 1 مہینہ میں ہاسپٹل میں بھی نہ جا پائی، بہت الجھن کا شکار تھی۔ میرے والد بے حد خوش تھے، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہی الجھنوں میں 1 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ میرا عروسی لباس بھی میرے سسرال سے ہی آیا تھا۔ تیار ہو کر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد میری رخصتی بھی ہو گئی۔ اپنے والد کے ساتھ لگ کر میں بہت روئی، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سسرال پہنچی، مین گیٹ چوکیدار نے کھولا تھا۔ کافی بڑا بنگلہ تھا، اس میں گاڑی کھڑی کی اور سب گاڑیوں سے اتر کر اندر چلے گئے۔ اکیلی میں بیٹھی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا استقبال اس طرح سے ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہی ایک ملازمہ نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، مجھے اترنے میں مدد کی۔ ان سب کا رویہ دیکھ کر میں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ میں ایک انچاہی بہو ہوں۔ لاہور کے جانے مانے ڈاکٹر نے اپنے بیٹے کی ضد کی وجہ سے مجھے قبول کیا ہے، اور اس شخص کی بھی ضد ہی تھی اس کے ساتھ رخصت ہو کر آنا۔ میرے والد کی بیماری میری مجبوری بنی تھی، میں انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، ورنہ اس شخص کو صاف انکار کر دیتی جو کہ غرور اور گھمنڈ میں اس وقت اپنے باپ کی کاپی لگ رہا تھا۔ گھر آتے ہی گاڑی سے اتر کر زور سے اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور بند کیا اور اندر چلا گیا۔ میری طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ اس کے ساتھ آج کی رات گزارنا مجھے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ ملازمہ کی ہمراہی میں ہی میں لاؤنج میں داخل ہوئی جو کہ بالکل خالی تھا۔ وہی مجھے اوپر کا زینہ چڑھانے میں میری مدد کرنے لگی، لیکن بالکل چپ تھی۔ جس کمرے میں مجھے لا کر بٹھایا گیا وہ کہیں سے بھی دولہے کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس میں پھولوں کی کوئی سجاوٹ نہ تھی۔ ہاں، اس کمرے میں فرنیچر کافی قیمتی رکھا گیا تھا، لیکن دیکھنے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ استعمال شدہ تھا۔ کمرہ کافی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ملازمہ مجھے بٹھا کر اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 گھنٹے میں بیٹھی رہی، لیکن کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو بے حد غصے میں تھا۔ غصے سے آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بھی اس نے اسی زور سے بند کیا جیسے گاڑی کا کیا تھا۔ مجھے دیکھے بنا وہ اپنی الماری کے پاس گیا، الماری کھول کر اپنا آرام دہ لباس نکالا، واش روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو سادہ سے لباس میں ملبوس تھا۔ ابھی تک اس نے مجھے ایک نظر نہیں دیکھا تھا، جس کی خاطر میں نے ساری تیاری کی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے کے ساتھ منسلک ایک بالکنی میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے میں مزید بیٹھی رہی۔ میری کمر تختہ بن چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، بیڈ سے اٹھی، الماری کھول کر اپنے لیے سادہ سا لباس دیکھنے لگی۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ میرے بھی کئی فینسی جوڑے وہاں ہینگ تھے، اور کچھ کیجول بھی تھے۔ میں نے ایک سادہ سا لباس نکالا، کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گئی۔ اپنی قسمت پر بہت رونا آ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی بڑے خواب آنکھوں میں نہیں سجائے تھے، لیکن ایسے خواب آنکھوں میں خود بخود سجنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ لڑکیاں لڑکپن سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اور جوانی تک دیکھتی رہتی ہیں۔ اپنے شوہر کے حوالے سے بہت کچھ میں نے بھی سوچ رکھا تھا۔
یہ شخص میری سمجھ سے باہر تھا، اس کا میرے لیے رشتہ بھیجنا میری عقل سے بالا تر تھا، اور پھر اس کا یہ رویہ، میں دل برداشتہ سی ہو گئی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا کہ میرے سر پر وہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ جی کہیے۔ کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا اس کمرے میں تم کس حیثیت سے بیٹھی ہو جانتی ہو؟ میں چپ اور خاموش اسے دیکھنے لگی، پھر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا کر غصے سے بولا، میری شرعی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہو۔ ساری کڑواہٹ جیسے اس کے اس جملے میں آ کر سمو گئی۔ کہنے لگا تم نے کس سے پوچھ کر اپنا عروسی لباس اتارا ہے؟ مجھے بھی اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تھک گئی تھی، 4 گھنٹے میں نے آپ کا انتظار کیا ہے۔ میرے شکوے پر وہ غضبناک لہجے سے گویا ہوا۔ کہنے لگا ساری رات انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ایک نیک، شریف اور اچھی بیوی اپنے شوہر کی خاطر پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑی رہتی ہے، اس طرح سے اس کا فرض پورا نہیں ہوتا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کس بات پر وہ مجھ پر چلا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کو میری باتیں چبھی ہیں، اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ کہنے لگا اٹھو، جاؤ جا کر اپنا عروسی لباس پہن کر آؤ۔ اس کی اس بات نے مجھے بے حد حیران کیا تھا۔ اتنا بھاری بھرکم لباس میں دوبارہ پہننے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ میں نے کہا جمشید۔ برجستہ کہنے لگا جے کے کہو مجھے، پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ لہجہ ویسے ہی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں دوپٹہ اوڑھ لیتی ہوں، لیکن وہ لباس دوبارہ نہیں پہن سکتی۔ کہنے لگا جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تمہیں حکم دیا ہے، اور اس وقت ایک شرعی بیوی ہونے کے ناطے تمہیں اپنے شرعی شوہر کا حکم ماننا چاہیے۔ میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے ہینگر کیا ہوا اپنا عروسی لباس نکالا، واش روم میں چلی گئی۔ مشکل سے میں نے اس لباس کو پہنا تھا۔ جب باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ لیا، بڑی مشکل سے اسے سر پر ٹکایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن میرا دل بے حد خراب ہو چکا تھا، ہر جذبے سے آری تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگا میک اپ بھی کرو۔ اس کی اس قسم کی باتیں مجھے زچ کر رہی تھیں۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کیا اور بیڈ پر ایک طرف بیٹھ گئی، وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھا تھا۔ بیڈ سے ٹیک لگا کر کہنے لگا ادھر آؤ، میرے سامنے آ کر بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں کہ شرعی شوہر کیسا ہوتا ہے۔ میرا جی چاہا سب کچھ اتار کر وہیں پھینکوں اور وہاں سے چلی جاؤں، اتنی دور کہ اس کی شکل بھی نہ دیکھنی پڑے۔ انسان تھا یا انسان کے روپ میں کوئی درندہ یا جانور تھا، مجھے کہیں سے بھی وہ پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا آپ ایک تماشا سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی کٹ پتلی ہو یا کسی کے حکم کی غلام بن کے رہ گئی ہو۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھا، ایک گہری سانس لی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑی سخت گرفت تھی اس کی۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے